बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़हमुल कुरान कोर्स आसान तरीके से सेशन नंबर 17 में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज के सबक में इंशाअल्लाह हम सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 6 था 7 सीखेंगे। सबक के दूसरे हिस्से में हम ग्रामर में कमज़ोर अफ़ाल चूँकि शुरू कर चुके हैं, जिसमें आज हम इंशाअल्लाह 2 अफ़ाल से मश्क करेंगे। वो 2 अफ़ाल हैं दआ और हदा। आप सबको पता है कि इस कोर्स के अंदर हम कुरान करीम के इब्तिदाई 10 सफ़हात का मुताला कर रहे हैं, जिसमें से इब्तिदाई 5 सफ़हात के मौज़ूआत हम पहले भी तज़किरा कर चुके हैं, जिसमें हिदायत का तज़किरा है जो कि मुत्तक़ीन के लिए हिदायत है, काफ़िरीन के लिए हिदायत नहीं है, मुनाफ़िकीन के लिए हिदायत नहीं है। कुरान की दावत है, कुरान का चैलेंज है। और सफ़ा नंबर 5 में सबसे पहले हिदायत याफ्ता इंसान यानी आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। आगे बढ़ने से पहले सफ़ा नंबर 1 और 2, 3 के इशारे ज़रा दोहरा लेते हैं। आप सब मेरे साथ पढ़िएगा। अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तक़ीन के लिए हिदायत, मुत्तक़ीन की सिफ़ात। एक मरतबा फिर दोहराइए। अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तक़ीन के लिए हिदायत, मुत्तक़ीन की सिफ़ात। सफ़ा नंबर 2 के इशारात हैं काफ़िरीन को हिदायत नहीं, मुनाफ़िकीन को हिदायत नहीं, फ़सादी और बेवकूफ़, दो रुखे। इशारों के साथ दोहराइएगा। काफ़िरीन को हिदायत नहीं, मुनाफ़िकीन को हिदायत नहीं, फ़सादी और बेवकूफ़, दो रुखे। एक मरतबा फिर दोहराइए। काफ़िरीन को हिदायत नहीं, मुनाफ़िकीन को हिदायत नहीं, फ़सादी और बेवकूफ़, दो रुखे। आज चूँकि हम सफ़ा नंबर 2 का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं, तो आज के सबक का हमारा इशारा है सफ़ा नंबर 2 का इशारा नंबर 1, यानी काफ़िरीन को हिदायत नहीं। पिछली आयत के साथ ताल्लुक़ को ज़रा देख लेते हैं। इससे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुत्तक़ियों के बारे में बात की, यानी जो लोग कुरान करीम से हिदायत हासिल करने के अहल हैं, उसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया। वो हैं मोमिनीन और मुत्तक़ीन। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों की बात कर रहा है जिन्हें हिदायत इस कुरान करीम से नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले इन आयात को इंतहाई इन्हिमाक, शौक़ और दिलचस्पी से सुन लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह इसका लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जुमा करने की कोशिश करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीन कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए इसका फ़िक्री तर्जुमा सीखने की कोशिश करते हैं। इन्नल्लज़ीन कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। बेशक जिन्होंने कुफ़र किया बराबर हैं उन पर, चाहे आप डराए उन्हें या आप ना डराए उन्हें, वो ईमान नहीं लाएंगे। इन्नल्लज़ीन कफ़रू, बेशक जिन्होंने कुफ़र किया, बेशक जिन्होंने कुफ़र किया। सवाउन अलैहिम, बराबर है उन पर। सवाउन बराबर हैं, सवाउन बराबर हैं, अलैहिम उन पर, सवाउन अलैहिम बराबर हैं उन पर। अअन्ज़रतहुम, चाहे आप डराए उन्हें। आ का मतलब है किया, सवालिया है, इस्तिफ़हामिया के माने में इस्तेमाल होता है, लेकिन कुरान करीम में जब सवाउन के बाद आ आएगा तो इसका तर्जुमा उर्दू में हम ख्वा या चाहे के माने में करते हैं। और आसान लफ्ज़ों में ये समझिएगा, आ इसलिए आता है कि बराबरी कायम हो जाए। जब भी किसी बात को बराबर किया जाता है तो उसके आगाज़ में आ आता है, और सवा उनके बाद जब भी कुरान करीम में आएगा तो ये बराबरी के माने में आएगा।
تو اب یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ انذرتہم، چاہے آپ نے ڈرایا یا نہ ڈرایا، چاہے آپ انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا یکساں ہے، یعنی برابری کو قائم رکھنے کے لیے یا اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے آ کا استعمال ہے، تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ چاہے کرتے ہیں یا خواہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو انذرتہم، آ کا مطلب چاہے، انذرتا، انذرتا ماضی کا صیغہ ہے، آپ نے ڈرایا، انذرتا آپ نے ڈرایا، اور ہم ان کو، انذرتہم چاہے آپ نے ڈرایا انہیں، ام لم تنذرہم یا آپ نہ ڈرائے انہیں، ام کا ترجمہ ہے یا، ام لم تنذرہم یا آپ نہ ڈرائے انہیں، ام کا ترجمہ ہے یا۔ قرآن کریم میں او بھی اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، ام کا مطلب بھی یا ہے اور او کا مطلب بھی یا ہے۔ ام یا، لم نہ کے معنی میں آتا ہے، ڈڈ ناٹ یا نہیں کے معنی میں آتا ہے، تو لم تنذر یا نہ ڈرائے، تنذرو اصل میں تھا تنذرو، اور لم جب اس کے پہلے آیا تو فعل مضارع کے آخر میں پیش کو ساکن کر دیا، اور فعل مضارع کا ترجمہ ہم پھر ماضی میں کریں گے۔ یہ رول سورۃ الاخلاص میں بھی سیکھ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ مزید کئی جگہوں پہ آپ اس کو اپلائی کر چکے ہیں، تو یہاں دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے، تو یاد دہانی کے لیے یاد رکھیے گا، لم جب فعل مضارع سے پہلے آتا ہے تو فعل مضارع میں لفظی تغییر یہ کرتا ہے کہ اس کے آخر کو ساکن کر دیتا ہے، اور معنی جو ہے مضارع کا ہم ماضی میں کر دیتے ہیں۔ تو لم تنذر آپ نہ ڈرائیں، ہم انہیں، پورے فریز کا ترجمہ ہو جائے گا ام لم تنذرہم یا آپ نہ ڈرائے انہیں، ام لم تنذرہم یا آپ نہ ڈرائے انہیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آئیے اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ ان الذین کفروا، کفر کی چار اقسام، کفر کی چار اقسام کون کون سے ہیں اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے فرعون کا کفر ہے۔ فرعون کا کفر یہ تھا کہ وہ اللہ کی ذات کا دل و زبان دونوں سے منکر تھا، وہ انکار کر رہا تھا، باغی تھا۔ اور دوسرا ہے ابلیس کا کفر۔ ابلیس کا کفر یہ تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کو دل سے تو مانتا تھا، اللہ کی عظمت کو مانتا تھا، اللہ کی ربوبیت کو مانتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرنے سے اس نے انکار کر دیا، اللہ کے حکم پر چلنے سے انہوں نے انکار کر دیا، تو یہ ابلیس کا کفر تھا۔ ایک کفر تھا اہل کتاب کا۔ اہل کتاب کا کفر یہ تھا کہ دل و زبان دونوں سے وہ خدا کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے حکم پر نہیں چلتے تھے، اللہ کے حکم کو نہیں مانتے تھے۔ اور ایک کفر ہے منافقوں کا۔ منافقوں کا کفر یہ ہے کہ زبان سے وہ اللہ کو مانتے تھے، ایمان کی بات کرتے تھے، مسلمانوں کے محفلوں میں بیٹھتے تھے، زبان سے وہ اقرار کرتے تھے، لیکن دل میں یہ ایمان نہیں تھا، اور دل میں کچھ بھی نہیں تھا، یعنی ہم جس کو کہتے ہیں کہ قلبی ایمان نہیں تھا۔ تو یہ چار قسم کے کفر ہیں، اس کو اپنے ذہن میں یاد رکھیے گا۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے کفروا کا لفظ استعمال کیا، یعنی وہ لوگ جن کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق پیش کیا، پھر انہوں نے اس حق کو ٹکرا دیا، کس وجہ سے؟ یا تو تکبر کی وجہ سے، یا شک اور شکوک کی بنیاد پر حق کو ٹکرا دیا۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ رب العالمین خطاب فرما رہے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو دین کی دعوت پہنچانے میں ہر ممکن کوشش کی، ہر طرح سے اسٹرگل اور جدوجہد کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین داعی تھے۔ یہ میرا اور آپ کا یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ سے بہتر کوئی داعی ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ جب جس کو دعوت دے، اور رسول اللہ کے زبانی کوئی بندہ دعوت سنے اور اس کے باوجود وہ بات نہ مانے اور ایمان نہ لائے، تو ذرا غور کیجئے گا کہ دنیا کے کتنے بدقسمت لوگ ہوں گے وہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت دینے کے باوجود مشرکین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا اور ایمان نہیں لائے۔ ترجمہ دہرائیے گا، ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہیں ان پر، اانذرتہم، چاہے آپ ڈرائے انہیں، ام لم تنذرہم، یا آپ نہ ڈرائے انہیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، آگے ہیں، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں میں۔ ختم، اس نے مہر لگا دی، ختم کا مطلب ہے اس نے مہر لگا دی، لیکن جب اللہ اس کے ساتھ آیا ہے
تو ختم اللہ مہر لگا دی ہے اللہ نے، یعنی اللہ نے مہر لگا دی علی قلوبہم ان کے دلوں پر، علی قلوبہم ان کے دلوں پر۔ پورے فریز کا ترجمہ بن جائے گا ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی اور پر، سمع یعنی سماعت سے نکلا، اور سماعت کہاں سے کی جاتی ہے؟ کانوں سے کی جاتی ہے، تو اسی لیے اس سے ہم مراد کیا لیتے ہیں؟ کان ہی مراد لیتے ہیں۔ تو سم کان کو کہتے ہیں، اور ہم ان کے جمع ہے، تو وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر۔ بصر کی جمع ابصار ہیں، اور بصارت دیکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں آپ اس کو یوز کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ تو ابصار سے مراد آنکھیں ہیں، آنکھوں سے ہی دیکھا جاتا ہے۔ تو وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر غشاوتن پردہ ہے۔ اب غشاوتن کا معنی یاد رکھنے کے لیے ذرا یہ دیکھیے گا کہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، تو جب وہ دیکھ نہیں سکتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آنکھوں کے سامنے کوئی چیز تھی، تو وہ چیز کیا تھی؟ پردہ تھا، تبھی تو وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ غشاوتن کا ترجمہ کیا ہے؟ پردہ۔ تو غشاوتن پردہ ہے، وعلی ابصارہم اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ اور ان سب کے لیے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عظیم بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ یعنی اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے مومنوں کا تذکرہ کیا، کیونکہ مومنوں کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے یہاں کافروں کا تذکرہ کیا کہ کافروں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور ان کے دلوں پر مہر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین منافقین کا تذکرہ کرے گا کہ منافقین کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی تین قسم کے لوگ آپ کے سامنے آ گئے: مومنین جس کے دل کے اندر تقویٰ ہیں، کافرین کے دلوں کے اوپر مہر ہیں، اور منافقین کے دلوں میں بیماری ہیں۔ ایک بات نوٹ کیجئے گا کہ کسی چیز پر مہر کب لگائی جاتی ہے؟ اس وقت لگائی جاتی ہے آخری حد تک جب بندہ چلا جاتا ہے، تو آخری وقت مہر کا ہوتا ہے، اور مہر لگانے کے بعد نہ اس میں کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے اور نہ کوئی چیز اس سے نکالی جا سکتی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، عدالت میں جج جب فیصلہ سنا دیتا ہے تو وہ مہر کب لگاتا ہے؟ کہ فیصلہ سنانے کے بعد کہ اس فیصلے کے اندر کوئی ترمیم اب نہیں کی جائے گی، کوئی رد و بدل نہیں کیا جائے گا، یہ حتمی فیصلہ ہے، یہ سنا دیا گیا۔ تو یاد رکھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافرین کو، ان مشرکین کو دعوت دینے میں انتہائی مشقت برداشت کی، اور جدوجہد اسٹرگل کی، اور آخری حد تک جب پتہ چلا کہ ان لوگوں کے دلوں میں انابت ہی نہیں ہے، یہ ایمان کی طرف رجوع ہی نہیں کر سکتے، یہ مومن ایمان کی طرف آ ہی نہیں سکتے، تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان لوگوں میں حق کی طرف آنے کی کوئی گنجائش جو ہے وہ باقی نہ رہی، یعنی یہ حق قبول کر ہی نہیں سکتے۔ اب ہر روشنی انہیں تاریکی، اور ہر تاریکی انہیں جو ہے وہ روشنی نظر آنے لگتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ دنیا کے اندر ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اور آنکھوں پر جو ہے مہر پردہ ہیں، اور دلوں پر مہر لگا دی، تو اللہ رب العالمین نے یہ ان کے اوپر ایک بہت بڑی سزا جو ہے وہ تھوپ دی اس دنیا میں۔ وہ یہ ہے کہ یہ اب نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ ان کے دلوں میں ہدایت کا نور داخل ہو سکتا ہے۔ یعنی دل تمام وجود کا مرکز ہیں، مصدر ہیں، صدر ہیں۔ اگر اس پر ہی مہر لگا دی جائے تو پھر تو کوئی نشانی یا کوئی نصیحت یا کوئی پنتھ کسی انسان پر کوئی اثر تو نہیں کرے گی نا۔ تو بنیادی چیز جو ہے وہ دل ہے۔ اب اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ وہ حقیقی طور پر دیکھ نہیں سکتے۔ یاد رکھیے گا، وہ دنیا کے کام میرے اور آپ سے زیادہ بہتر انداز میں دیکھ سکیں گے، سن سکیں گے، لیکن یہاں اللہ رب العالمین حق کی بات کر رہے ہیں کہ حق کو دیکھ نہیں سکیں گے، حق کو دیکھ نہیں سکیں گے، حق کو سن نہیں سکیں گے، حق ان کے دل میں داخل نہیں ہوگا، اور حق کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے۔ اور یہ تو دنیا کے اندر سزا ہے۔ آخرت کے اندر سزا یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بڑا عذاب دیا جائے گا۔ ذرا تصور کیجئے کہ جب اللہ عذاب کی بات کرے تو وہ خود ہی کتنا بھیانک عذاب ہوگا۔ اس پر اگر عظیم یعنی بڑا عذاب کہا جائے، اللہ رب العالمین عذاب کے ساتھ عظیم کا لفظ بھی استعمال کرے، تو پھر تو میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ عذاب کیسا سخت عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ، اللہ سے پناہ مانگیے گا، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے عذاب عظیم سے محفوظ رکھے گا۔ ترجمہ دہرائیے، ختم اللہ علی قلوبہم،
مہر لگا دی ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آئیے آج کے سبق میں ہمارے لیے کون کون سے اہم نکات ہیں اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا نکتہ یہ تھا کہ کافروں کو ہدایت نہیں ملے گی، اور دوسرا نکتہ یہ تھا کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے ان کو سزا دی، اور دنیا کی سزا یہ ہے کہ ان کے دلوں اور کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور ان کے آنکھوں پر اللہ نے پردہ لگا دی۔ اور صرف یہ نہیں، آخرت میں اللہ رب العالمین ان کو بہت بڑا عذاب دے گا۔ ذرا تصور کیجئے اور احساس کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہمیشہ کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر سے، فقر فاقہ سے اور قبر کے عذاب سے۔ اب ذرا اپنا احتساب کیجئے گا کہ ہم زندگی کے کئی مواقع پر اللہ رب العالمین کے احکامات کا انکار کر دیتے ہیں۔ ظاہری طور پر وہ انکار ہمارا لفظی نہیں ہوتا، لیکن عملی طور پر ہم اللہ کے احکامات کا انکار کر دیتے ہیں اور اس کو نہیں مانتے۔ یہ وہ کافرین تھے جو ظاہری الفاظ استعمال کر کے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے اور انکار کرتے تھے، لیکن میں اور آپ مسلمان ہونے کے باوجود بہت سارے ایسے اعمال اور افعال کر دیتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ تو سخت ترین احتساب کرنے کے بعد مستقبل کے لیے پلان بنائیں کہ انشاءاللہ میں آج کے بعد سچ سنوں گا، چاہے وہ سچ مجھے تکلیف کیوں نہ دے، چاہے وہ جو سچ ہے وہ میرے معاون کی طرف سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ سچ میرے چھوٹے کی طرف سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ سچ کسی بھی طرف سے کیوں نہ ہو، لیکن میں سنوں گا اور سننے کے بعد میں اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھر اس پیغام کو جو آج آپ نے اس سبق سے سمجھا ہے، اس کے ہزاروں کروڑوں لوگوں تک پہنچانے کا عزم کیجیے، اور میرے اور آپ کے اوپر یہ بہت باری ذمہ داری اللہ کے رسول نے ڈالی ہے۔ پھر اس کی تبلیغ کرنی ہے، تشہیر کرنی ہے اور ترویج اور اشاعت کے لیے عزم مصمم کرنا ہے اور اس کام کو آگے بڑھانا ہے۔ ذرا گہری سانس لیجیے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے سبق میں ہم نے اسماء اور افعال کون کون سے پڑھے ہیں۔ تو اسماء کے انشاءاللہ ہم جمع سیکھیں گے اور افعال کے ہم چابیاں اور مفاتیح تکرار کریں گے۔ آپ کے سامنے جو آیت ہے اس کے اندر سب سے پہلا اسم ہے قلوب۔ قلوب دراصل جمع ہے اور اس کی واحد ہے قلب، یعنی قلب کی جمع کیا ہے؟ قلوب۔ قلب کی جمع کیا ہے؟ قلوب۔ دوسرا اسم ہے ابصار، یہ بھی جمع استعمال ہوا ہے اور اس کی واحد ہے بصر۔ تو بصر کی جمع کیا ہے؟ ابصار۔ بصر کی جمع کیا ہے؟ ابصار۔ ماشاء اللہ۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے اندر ہم نے صحت مند افعال، 3 حرفی صحت مند افعال یعنی فتح، نصر، ضرب، سمع کے وزن پر آنے والے کون کون سے افعال پڑھے ہیں۔ تو آپ ذرا غور کریں گے تو سب سے پہلا فعل جو ہے وہ کفروا ہے۔ ذرا غور کیجیے گا اور اس کی چابیاں دہرائیں گے تو میرے ساتھ ہی دہرائیے۔ کفر، یکفر، اکفر، کافر، مکفور، کفر۔ کفر، یکفر، اکفر، کافر، مکفور، کفر۔ ماشاء اللہ۔ آگے دیکھتے ہیں دوسرا فعل ہے ختم۔ ختم ضرب کے وزن پہ ہے اور بہت ہی آسان ہے، ساتھ ہی دہرائیے گا۔ ختم، یختم، اختم، خاتم، مختوم، ختم۔ ماشاء اللہ۔ یہ 2 افعال تھے جو صحت مند یعنی فتح، نصر، ضرب، سمع کے وزن پہ آنے والے تھے۔ یہ تھا ہمارے سبق کا پہلا حصہ۔ آئیے سبق کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جس میں انشاءاللہ ہم گرامر پڑھیں گے، اور اس میں سے ہم کمزور افعال چونکہ شروع کر چکے ہیں، جس میں ہم 2 افعال آج پڑھیں گے۔ ایک ہے دعا جو تقریباً قرآن کریم میں 199 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے، اور دوسرا فعل ہے ہدا جو قرآن کریم میں 161 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے۔ تو آئیے یہ جو 4 پیٹرن ہیں، پہلے ہم ان 4 ابواب یا 4 اسٹائل کو ہم سیکھ چکے ہیں، اس کو دہرا لیتے ہیں جو پہلے بھی ہم سیکھ چکے ہیں اردو کے ساتھ، اردو جملے کے ساتھ۔ ان 4 پیٹرن کو یاد رکھنے کا بہت ہی آسان طریقہ، قرآن کھولو گے فتح یفتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصر ینصر، ورنہ مار پڑے گی ضرب یضرب، اس لیے اللہ کی سن لو سمع یسمع۔ بہت ہی آسان۔
اب کمزور افعال کے پیٹرن کو یاد رکھنے کے لیے بھی ہم نے اردو کے کچھ جملے آپ کو بتائے تھے اور پچھلے سبق میں ہم نے اس کو دہرائے بھی تھے، تو ابھی دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہب وعد، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا۔ ایک مرتبہ پھر دہرائیے گا، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہب وعد، بلکہ کہاں زیادہ دوں گا، قال زادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے دعا اور ہدا۔ تو دعا کے اندر آپ دیکھ لیجئے گا اس کے آخر میں کمزور حرف ہیں، اور کمزور حرف کون کون سے ہیں؟ الف، واو، یا۔ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کمزور افعال سے مراد وہ افعال ہیں جس کے اندر کمزور حروف آ جائے، اور کمزور حروف 3 ہیں، الف، واو، یا۔ اب یہ 3 حروف میں سے کوئی بھی حرف کسی فعل کے اندر آ جائے وہ فعل ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ کسی انسان کا اگر ہاتھ کمزور ہو جائے تو ہم پھر اس پورے انسان کو کمزور کہتے ہیں، کسی انسان کا پاؤں کمزور ہو جائے تو ہم پورے انسان کو کمزور کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی فعل کے اندر کمزور حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہ فعل ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ اب دعا کمزور فعل ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر میں الف آیا ہوا ہے، اور الف کمزور حرف ہے۔ اور دعا کا مطلب ہے اس نے پکارا، دعا کا مطلب ہے اس نے پکارا، قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ۔ آئیے اس کو ذرا سمجھتے ہیں، یاد رکھیے گا اس کا ماضی ذرا ہم سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے جتنے بھی افعال میں اور آپ پڑھ چکے ہیں، مثال کے طور پہ فتح فتحو، جمع بناتے ہوئے، نصر نصرو، وہب وہبو، قال قالو، جتنے بھی افعال آپ پڑھ چکے ہیں اس کے ماضی کے صیغے کے اندر جمع جب میں اور آپ بناتے تھے تو اس میں پیش کے ساتھ بناتے تھے۔ جس طرح فتح سے فتحو، ہا کے اوپر پیش ہے، نصر سے نصرو، ضرب سے ضربو، جعل سے جعلو، ختم سے ختمو، اور وہب سے وہبو، وعد سے وعدو۔ اب یہ پہلا فعل آپ کے سامنے آ رہا ہے جس کے ماضی کے جمع کا صیغہ جو ہے وہ ہم زبر کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو اس کے لیے میں ایک آسان سا اصول یا قاعدہ آپ کو بتاتا ہوں، اس کو اپنے ذہن پہ رکھیے گا، بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ایسے افعال، ایسے کمزور افعال جس کے آخر میں الف مدہ ہو۔ اب الف مدہ کسے کہتے ہیں؟ الف سے پہلے اگر زبر ہو، آپ ذرا غور کر کے اس سلائیڈ پہ دیکھیے گا، آخر میں الف ہیں اور اس سے پہلے عین پر زبر ہیں، تو اس لیے ہم اس کو الف مدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں ایسا فعل جس کے آخر میں اگر الف مدہ ہو، یا ایک بات تو یہ ہو گئی، یا آخر میں اگر کھڑی زبر ہو جائے، مثال کے طور پہ یا ہے اور اس کے آخر میں کھڑی زبر ہے، تو یہ 2 پوائنٹ یاد رکھیں، اگر الف مدہ آخر میں ہو یا کھڑی زبر ہو تو اس کے ماضی میں ہم جمع جب بنائیں گے تو زبر کے ساتھ جمع بنے گی۔ بس یہ میں نے آپ کو نشاندہی کرنے کے لیے یا شناخت کرنے کے لیے ایک آسان سا اصول بتا دیا۔ اب آپ کو انشاءاللہ کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی، آپ اس پر غور کریں گے کہ آخر میں الف مدہ ہے تو جمع میں نے زبر کے ساتھ بنانی ہے۔ تو اب اس کی جمع بنے گی دعا دعو، اب دعو نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر میں الف مدہ ہے، تو اس کی جمع اس پیٹرن پہ جتنے بھی آنے والے، مثال کے طور پہ دعا دعو، ہدا ہدو، خلا خلو، جتنے بھی ہیں، میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی دی اور بے شمار اس پیٹرن پہ افعال ہیں، تو مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آئیے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ دعا دعو، دعوت دعوتم، دعوتو دعونا۔ ایک مرتبہ پھر دہرائیں، دعا دعو، دعوت دعوتم، دعوت دعونا، دعت، مؤنث کے لیے فعل ماضی کے پہلے صیغے کے آخر میں تائے ساکن لگائیں گے، دعت۔ آئیے اب ترجمہ دہراتے ہیں۔ دعا، اس نے پکارا، دعو، ان سب نے پکارا، دعوتا، آپ نے پکارا، دعوتم، آپ سب نے پکارا، دعوتو، میں نے پکارا، دعونا، ہم سب نے پکارا، دعت، اس ایک عورت نے پکارا۔ آئیے اب اسی ماضی کے پیٹرن پہ ہم عربی بول چال کرتے ہیں، عربی مکالمہ کرتے ہیں۔ حل کا ترجمہ آپ سیکھ چکے ہیں، حل کا مطلب ہے کیا، اور دعا کا مطلب ابھی آپ نے سیکھا اس نے پکارا۔ تو حل دعا، کیا اس نے پکارا؟ تو آپ جواب دیں گے نعم دعا، جی ہاں اس نے پکارا۔ حل دعو، کیا ان سب نے پکارا؟ آپ جواب دیں گے نعم دعو، جی ہاں ان سب نے پکارا۔ حل دعوتا،
کیا آپ نے پکارا؟ آپ جواب دیں گے نعم دعوتو، جی ہاں میں نے پکارا۔ حل دعوتم، کیا آپ سب نے پکارا؟ آپ کا جواب ہوگا نعم دعونا، جی ہاں ہم سب نے پکارا۔ ماشاءاللہ، آئیے اب اس دعا سے فعل مضارع کا صیغہ بناتے ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ داعیہ تو نہیں ہے، تو داعیہ نہیں ہے تو سمع یسمع کے وزن پہ آ ہی نہیں سکتا، تو فتح یفتح سے یہ آئے گا دعا یدعا، اور نصر ینصر سے یہ آئے گا دعا یدعو، اور ضرب یضرب کے پیٹرن پہ یہ بنے گا دعا یدعی۔ تو اصل میں عربوں نے اس کو پڑھا ہے دعا یدعو، دعا یدعو، تو اس کا پیٹرن ہے دعا یدعو۔ اس میں ہم نے کیا کر دیا، آسانی کے لیے الف کو واو سے بدلا تاکہ آسانی رہے بولنے میں، کیونکہ ہم عجم ہیں تو ہمیں آسانیاں چاہیے ہوتی ہیں، تو عربوں نے اسی طرح پڑھا، ہم نے اس میں الف کو واو سے بدل دیا۔ تو دعا سے کیا بنا یدعو، اس کا مضارع کیا بنے گا یدعو، بہت ہی آسان ہے، میرے ساتھ دہرائیے گا۔ یدعو مضارع کے لیے اشارے ہمیشہ اوپر ہوتے ہیں، یدعو یدعونا، تدعو تدعونا، ادعو ندعو تدعو۔ ایک مرتبہ پھر دوہرائیں، یدعو یدعونا، تدعو تدعونا، ادعو ندعو تدعو۔ ترجمہ دہراتے ہیں، یدعو وہ پکارتا ہے، یدعونا وہ سب پکارتے ہیں، تدعو آپ پکارتے ہیں، تدعونا آپ سب پکارتے ہیں، ادعو میں پکارتا ہوں، ندعو ہم سب پکارتے ہیں، تدعو وہ ایک عورت پکارتی ہے۔ آئیے اب فعل مضارع کی مناسبت سے عربی بول چال کرتے ہیں۔ حل کا مطلب ہے کیا، اور یدعو ابھی آپ سیکھ چکے ہیں، یدعو کا مطلب ہے اس نے پکارا۔ اگین یدعو کا مطلب ہے وہ پکارتا ہے، تو حل یدعو کیا وہ پکارتا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا نعم یدعو، جی ہاں وہ پکارتا ہے۔ حل یدعونا کیا وہ سب پکارتے ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا نعم یدعونا، جی ہاں وہ سب پکارتے ہیں۔ حل تدعو کیا آپ پکارتے ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا نعم ادعو، جی ہاں میں پکارتا ہوں۔ حل تدعونا کیا آپ سب پکارتے ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا نعم ندعو، جی ہاں ہم سب پکارتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ہم نے پہلے سیکھا ماضی دعا، پھر ہم نے مضارع سیکھا، اس سے بنایا یدعو، مضارع بن گیا دعا یدعو۔ اب ہم امر بنانے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ پچھلے اسباق میں آپ لوگوں نے امر بنانے کا طریقہ پڑھا تھا، بہت ہی آسان۔ آئیے دیکھتے ہیں، وہی طریقہ ادھر اپلائی کرتے ہیں۔ امر دراصل مضارع کے مخاطب کے صیغے سے بنتا ہے، لیکن ہم آسانی کے لیے ایک شارٹ کٹ یوز کر رہے ہیں، وہ ہم کیا کر رہے ہیں یدعو سے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے یدعو۔ اب یدعو سے امر بنانے کے لیے سب سے پہلے حرف مضارع گرائیں گے، وہ کون سے ہیں یا، اس یا کو گرا دیں گے، اور آخری حرف چونکہ پہلے سے کیا ہے ساکن ہے، اور وہ کیا ہے کمزور حرف ہے۔ تو آپ سب کو پتا ہے کہ کمزور حرف جیسے ہی حکم سنتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، اور حکم سنتے ہی وہ غائب ہو جاتا ہے۔ جس طرح آپ کسی کمزور انسان کو حکم دیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ حکم کی جو استطاعت ہیں وہ بجا نہیں لا سکتا، تو وہ بھاگ جاتا ہے کیونکہ وہ کمزور ہوتا ہے، کمزور انسان کو حکم نہیں دیا جا سکتا۔ تو کمزور حروف جو ہیں وہ حکم سنتے ہی غائب ہو جاتے ہیں، تو ہمارے سامنے یہ رہ گیا۔ اب چونکہ دال اور عین کے اوپر پیش ہیں، دال کے اوپر سکون ہے، اور میں نے اور آپ نے یہ پڑھا تھا کہ ابتدا ساکن سے ہو ہی نہیں سکتی عربی میں، تو اسی لیے ہم کیا کریں گے آغاز میں الف لائیں گے۔ الف لانے کے بعد اس کے اوپر ہم نے کوئی حرکت لگانی ہوگی، تو یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب ہم الف لگائیں گے تو ہم پیچھے دیکھیں گے، اگر پیش ہیں تو پیش لگے گی الف پر، اگر پیش نہیں ہے تو پھر اس کے بعد زیر لگے گی، ٹھیک ہے؟ پیش ہیں تو پیش، ورنہ زیر۔ تو اب آپ دیکھیں گے عین کے اوپر کیا ہے پیش ہے، تو ہم شروع میں حمزہ لگا لیں گے اور اس کے اوپر کیا لگا لیں گے پیش لگا لیں گے۔ تو بہت ہی آسان اور سمپل طریقہ ہے جو آپ پچھلے اسباق میں سیکھ چکے ہیں، دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے، کوئی نئی چیز اس میں نہیں ہے، تو میرے ساتھ دہرائیے گا امر کو۔ ادعو امر بنے گا ادعو، جمع بن جائے گا ادعو، ادعو ادعو، لا تدعو لا تدعو،
ادعو ادعو، لا تدعو لا تدعو، ادعو ادعو، لا تدعو لا تدعو۔ آئیے امر کی مناسبت سے عربی بول چال کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو حکم دوں گا، آپ نے عربی میں جواب دینا ہے۔ تو اگر میں آپ کو کہوں عربی میں کہ ادعو اللہ، اللہ کو پکارو، تو آپ کا جواب ہوگا ادعو اللہ، اللہ کو پکارتا ہوں، میں اللہ کو پکارتا ہوں۔ اگر میں آپ سب کو کہوں کہ ادعو اللہ، آپ سب اللہ کو پکارو، تو آپ سب کا جواب ہوگا ندعو اللہ، ہم اللہ کو پکارتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اگر میں آپ کو منع کروں کہ لا تدعو غیر اللہ، اللہ کے بغیر غیر اللہ کو نہ پکارو، یعنی غیر اللہ کو نہ پکارو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، تو آپ کہیں گے لا ادعو غیر اللہ، میں غیر اللہ کو نہیں پکارتا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتا۔ اگر میں آپ سب کو کہوں کہ لا تدعو غیر اللہ، تو آپ کا جواب ہوگا لا ندعو غیر اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اب آتے ہیں اسم فاعل مفعول فعل سیکھتے ہیں، بہت ہی آسان ہے۔ دعا سے اسم فاعل بنے گا داعن، داعن، مدعو اسم مفعول بنے گا، اور مصدر ہیں دعاء، داعن مدعو دعاء، داعن مدعو دعاء۔ دہرائیے گا، داعن مدعو دعاء۔ ماشاء اللہ۔ آئیے عربی بول چال کرتے ہیں۔ حل انت داعن، حل انت داعن، کیا آپ کیا ہیں؟ داعی ہیں، پکارنے والے ہیں؟ تو آپ کا جواب ہوگا نعم انا داعن، جی ہاں میں پکارنے والا ہوں۔ اگر میں سوال کروں کہ حل انتم داعون، کیا آپ سب پکارنے والے ہیں؟ تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ نعم نحن داعون، جی ہاں ہم سب پکارنے والے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ یہ پورا ٹیبل ہمارے ساتھ مکمل ہو گیا۔ تو آئیے اس پورے ٹیبل کو انتہائی انہماک، شوق اور دلچسپی کے ساتھ دہراتے ہیں۔ پہلے ماضی، پھر مضارع، پھر امر نہیں۔ دو افعال میں دہراؤں گا تو ساتھ ساتھ دہرانے کی کوشش کیجیے گا۔ دعا دعو، دعوت دعوتم، دعوت دعونا، دعت۔ یدعو یدعون، تدعو تدعون، ادعو ندعو، تدعو۔ ادعو ادعو، لا تدعو لا تدعو، داع مدعو دعاء۔ اس کی چابیاں ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں۔ دعا یدعو ادعو، داع مدعو دعاء۔ تو یہ تھا دعا۔ اب ہم لیتے ہیں دوسرا فعل ہدا۔ ہدا کے آخر میں یا حرف ہیں جو کہ کمزور حرف ہیں، جس کی وجہ سے پورا فعل ہدا کمزور فعل ہو گیا۔ اور ہدا کا مطلب ہے اس نے ہدایت دی، اور ہم یہ پہلے سیکھ چکے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں سیدھی راستے کی۔ تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیے گا ہدا ہدو، ماضی ہم جب اس کو سیکھیں گے جو پہلا اصول میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ادھر بھی اپلائی ہو رہا ہے کہ آخر میں کیا ہے؟ کڑی زبر ہے، یا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس سے پہلے کڑی زبر ہے۔ تو کڑی زبر جب ہیں تو اس کی جمع بھی زبر کے ساتھ بنے گی۔ تو جس طرح آپ نے پڑھا تھا دعا دعو، بالکل اسی طرح ہدا ہدو، ہدا ہدو۔ بہت ہی آسان ہے، میرے ساتھ دہرائیے گا۔ ہدا ہدو، ہدیت ہدیتم، ہدیتو، ہدینا، ہدت۔ دو افعال دہرائیے گا۔ ہدا ہدو، ہدیت ہدیتم، ہدیتو ہدینا، ہدت۔ ترجمہ دہرائیے گا۔ ہدا اس نے ہدایت دی، ہدو ان سب نے ہدایت دی، ہدیتا آپ نے ہدایت دی، ہدیتم آپ سب نے ہدایت دی، ہدیتو میں نے ہدایت دی، ہدینا ہم سب نے ہدایت دی، ہدت اس ایک عورت نے ہدایت دی۔ آئیے اسی فعل ماضی کے فعل کی مناسبت سے عربی مکالمہ اور عربی بول چال کر لیتے ہیں۔ حل کا مطلب ہے کیا، اور ہدا کا مطلب ابھی آپ نے سیکھا کہ اس نے ہدایت دی۔ حل ہدا، کیا اس نے ہدایت دی؟ آپ کا جواب ہوگا ما ہدا
فعل ماضی کی نفی ہمیشہ ہم ما سے کرتے ہیں، فعل ماضی کی نفی ما سے کی جاتی ہے، اور یہاں پر ہم ماضی کی نفی کر رہے ہیں تو ما لگا رہے ہیں، کیونکہ ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے، تو اس نے ہدایت نہیں دی، ہدایت تو اللہ دیتا ہے، تو اس وجہ سے آپ نفی کریں گے کہ ما ہدا، اس نے ہدایت نہیں دی۔ حل ہدو، کیا ان سب نے ہدایت دی؟ آپ کا جواب ہوگا ما ہدو، ان سب نے ہدایت نہیں دی۔ حل ہدیت، کیا آپ نے ہدایت دی؟ آپ کا جواب ہوگا ما ہدیتو، میں نے ہدایت نہیں دی۔ حل ہدیتو، کیا آپ سب نے ہدایت دی؟ آپ کا جواب ہوگا ما ہدینا، ہم نے ہدایت نہیں دی۔ ماشاءاللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں، ہدا سے فعل مضارع بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ ہدی تو نہیں ہے یا ہدیہ تو نہیں ہے، اس وجہ سے سمع اسمع کے وزن پہ یہ آ نہیں سکتا، تو فتح یفتح سے بنے گا ہدا یہدا، نصر ینصر کے وزن پہ بنے گا ہدا یہدو، اور ضرب یضرب کے پیٹرن سے بنے گا ہدا یہدی۔ عربوں نے اس کو ہدا یہدی پڑھا ہے، اس میں کیا کر دیا؟ الف کو یا سے ہم نے بدلا تاکہ بولنے میں آسانی ہو، تو ہدا سے کیا بنا؟ یہدی بن گیا، بہت ہی آسان ہے، جس طرح دعا سے یدعو بنا تھا، ادھر ہدا سے یہدی بن گیا۔ تو میرے ساتھ ہی دہرائیے گا، یہدی یہدون، تہدی تہدون، اہدی نہدی تہدی۔ دو افعال دہرائیے گا، یہدی یہدون، تہدی تہدون، اہدی نہدی تہدی۔ ایک مرتبہ ترجمہ دہراتے ہیں، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، یہدون وہ سب ہدایت دیتے ہیں، تہدی آپ ہدایت دیتے ہیں، تہدون آپ سب ہدایت دیتے ہیں، اہدی میں ہدایت دیتا ہوں، نہدی ہم سب ہدایت دیتے ہیں، تہدی وہ ایک عورت ہدایت دیتی ہے۔ دونوں میرے ساتھ دہرا لیجئے گا، ہدا ہدو، ہدیت ہدیتم، ہدیتو ہدینا، ہدت۔ اور یہدی یہدون، تہدی تہدون، اہدی نہدی تہدی۔ آئیے اب فعل مضارع کی مناسبت سے عربی مکالمہ کر لیتے ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہدایت دینے والا صرف اللہ ہے، تو میں سوال کر رہا ہوں، حل یہدی، کیا وہ ہدایت دیتا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا لا یہدی۔ اب یہ فعل مضارع ہیں، تو یاد رکھیں فعل مضارع کی نفی ہم لا سے کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے فعل ماضی کی نفی ما سے کی، اب ہم نے فعل مضارع کی نفی جو ہے وہ لا سے کی۔ تو یہاں فعل مضارع ہیں تو یاد رکھیے گا لا سے ہمیشہ نفی کی جاتی ہے۔ تو حل یہدی لا یہدی، حل یہدون لا یہدون، آپ کا جواب ہوگا لا یہدون۔ حل تہدی، آپ کا جواب ہوگا لا اہدی۔ حل تہدون لا نہدی۔ ماشاء اللہ۔ اور فعل ماضی بنا تھا ہدا، فعل مضارع ہم نے بنا لیا یہدی۔ اب اسی سے امر بناتے ہیں، اصل میں تو تہدی سے امر بنتا ہے، لیکن ہم شارٹ کٹ یوز کرتے ہوئے آسانی کے لیے یہدی سے امر بناتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یا کو ہم گرا دیں گے اور آخر کو ساکن کر دیں گے، چونکہ وہ پہلے سے ساکن ہیں اور اس لیے وہ کمزور حرف بھی ہیں، تو کمزور حرف حکم سنتے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے سامنے یہ حد رہ جائے گا، حد نہیں رہ جائے گا بلکہ ہا کے اوپر سکون ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ابتدا ساکن سے ہوتی نہیں ہے، تو ہم حمزہ لگا لیں گے اور اس کے نیچے زیر لگا لیں گے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ زیر کیوں لگائی، کیونکہ دال کے نیچے زیر تھی۔ جس طرح اس سے پچھلے والے فعل میں ہم نے پیش لگائی تھی، کیونکہ ادھر عین کے اوپر پیش تھی، تو ہم نے پڑھا ادعو، ادھر دال کے نیچے زیر ہے، تو اس لیے ہم پڑھیں گے اہدی، ہم نے حمزہ کے نیچے زیر لگائی۔ تو میرے ساتھ پڑھیے گا، جس طرح آپ سیکھ چکے ہیں اضرب اضربو، اسی طرح اہدی اہدو، بہت ہی آسان ہے۔ اہدی اہدو، اہدی اہدو، لا تہدی لا تہدو، اہدی اہدو، لا تہدی لا تہدو۔ اس میں فاعل مفعول فعل بنے گا ہادن، مہدیون، ہدن یا ہدایہ۔ اس کے مصادر دو ہوں گے، ہدن بھی ٹھیک ہے، ہدایتن بھی ٹھیک ہے، جو آپ کو آسان لگے اس کو دہرائیے گا۔ ہادن مہدیون ہدایتن، ہادن مہدیون ہدن۔ ماشاء اللہ، پورا ٹیبل انتہائی شوق اور دلچسپی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ اور انتہائی انہماک کے ساتھ دہراتے ہیں۔ ہدا ہدو، ہدیت ہدیتم،
ہدیت ہدینا، یہدی یہدونا، تہدی تہدونا، اہدی نہدی تہدی، اہدی اہدو، لا تہدی لا تہدو، ہاد مہدی ہدن ہدایہ۔ اس کی چابیاں دہرا لیتے ہیں، ہدا یہدی اہدی، ہاد مہدی ہدن ہدایہ۔ اب یاد رکھیے گا اس چابیوں کے ساتھ کچھ افعال جو سلائڈ پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ یہ اس فعل کے اندر مشکل ہے، آپ اس کو بار بار دہرائیں گے تو آپ کی زبان اس ٹریک پہ چل پڑے گی۔ مثال کے طور پہ ہدا سے ہدو نہیں بنے گا، ہدا سے ہدو بنے گا، تو اس لیے بار بار دہرائیں، ہدا ہدو ہدا ہدو ہدا ہدو۔ اور فعل مؤنث کا صیغہ اس سے بنے گا، حادت نہیں بنے گا، حدت بنے گا، تو اس لیے اس کو اس طرح دہرائیں، ہدا ہدو حدت، ہدا ہدو حدت، ہدا ہدو حدت۔ پھر مضارع کے اندر اب آتے ہیں، یہدی یہدون نہیں بنے گا، اس کی جمع یہدون بنے گی، یہدی یہدون، یہدی یہدون، یہدی یہدون، ٹھیک ہے، اسی طرح پریکٹس کیجئے۔ پھر اہدی سے اہدو بنے گا، اہدو نہیں بنے گا، اہدی اہدو، اہدی اہدو۔ تو مجھے امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، بہت ہی آسان ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں ہدا کے اسٹائل پر مزید آنے والے افعال کتنے ہیں جس کی ہم چابیاں دہرا سکتے ہیں۔ تو جس طرح آپ نے پڑھا، ہدا یہدی اہدی، ہاد مہدی ہدن ہدایہ۔ اسی پیٹرن پہ ہیں جرا، جو قرآن کریم میں تقریباً 116 مرتبہ، جزا 116 مرتبہ، اور جرا 60 مرتبہ، اور عطا 264 مرتبہ، اور مشا 22 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ معنی اور مقصود یہ ہے کہ یہ افعال قرآن کریم میں کثرت کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں۔ ہم اس کو شوق اور جذبے کے ساتھ اس کی چابیاں دہرا لیتے ہیں، جزا یجزی اجزی، جزا یجزی اجزی، جاز مجزی جزاء۔ اسی پیٹرن پہ، ہدا کے پیٹرن پہ دوسرا ہے، جرا یجری اجری، جار ڈیش جریان۔ اسی پیٹرن پہ ہے، اتا یأتی ایتی، آت مأتی اتیان۔ اسی پیٹرن پہ دوسرا فعل ہے، مشا یمشی امشی، ماشن ڈیش مشن۔ ماشاء اللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں دعا کے اسٹائل پہ آنے والے افعال کون کون سے ہیں، اور اس سے ہم انشاءاللہ چابیاں دہرائیں گے۔ تو 3 افعال ہیں، دعا، تلا، خلا۔ تو آئیے دہرا لیتے ہیں، دعا یدعو ادعو، داع مدعو دعاء۔ کوشش کریے گا کہ 3 افعال آپ ایک سانس میں دہرائیے۔ دوسرا فعل ہے اسی پیٹرن پہ، تلا یتلو اتلو، تال متلو تلاوت۔ دوبارہ دہرائیں، تلا یتلو اتلو، تال متلو تلاوت۔ اسی پیٹرن پہ دوسرا ہے، خلا یخلو اخلو، خال ڈیش خلو، خلا یخلو اخلو، خال ڈیش خلو۔ الحمدللہ۔ یہ تھا ہمارے سبق کا دوسرا حصہ، اور آج کے سبق کے پہلے حصے میں ہم نے صفحہ نمبر 2 کا پہلا اشارہ، یعنی کافرین کو ہدایت نہیں ملے گی، اور اس کے اندر سے ہم نے اسباق حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ سبق کے دوسرے حصے میں ہم نے 2 کمزور افعال یعنی دعا اور ہدا کا تذکرہ کیا اور اس سے مشق کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ اللہ رب العزت نے جب مجھے اور آپ کو اس مبارک سلسلے میں شامل ہونے کی توفیق دی ہے، تو اللہ کے اس انتخاب پر دل کے گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور صرف شکر نہیں بلکہ اللہ رب العالمین سے دعا بھی کیجئے کہ اے اللہ اس سلسلے کو ہمیشہ ہمیشہ جاری رکھنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔